अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर एट 8 विद फातिमा नाजिश में खुश आमदीद। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो इंतहाई अहम है और एक गुड न्यूज़ भी है। आटे के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए एक अच्छी खबर आई है। आज के मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ पेशावर स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हज़रत खान मोमन साहब, और उनके साथ हमें पेशावर स्टूडियो में ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार फयाज़ अहमद ने। साथ ही साथ हमें एबटाबाद से कॉल पर ज्वाइन करेंगे काशिफ जंजुआ साहब, जो कि कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होने के साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। तो प्रोग्राम में खुश आमदीद करेंगे हमारे मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंतहाई अहम टॉपिक जो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा वो आटे के हवाले से है। 2 साल बाद खैबर पख्तूनख्वा में आटे की सप्लाई बहाल हुई है और आटे का 20 किलो का थैला नाजरीन जो कि 3500 से 3800 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहा था, अब फाइनली वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को एक मरतबा फिर से कीमतें कम होकर 2500 यानी 2550 रुपए तक जो है वो मिलेगा। और साथ ही साथ एक और इसी हवाले से जो अच्छी खबर है वो ये है कि इस कीमत में भी मजीद 200 रुपए की कमी का इम्कान है, यानी कि जब कीमतें इसकी दोबारा से तयन की जाएंगी तो 2350 रुपए पर आटे की जो 20 किलो का थैला है वो लोगों को मिलेगा। इस हवाले से पंजाब ने आटा डीलर्स और नान भाइयों को परमिट भी जारी कर दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ सवालात भी होंगे इस इशू पर जिन पर तबसरा करेंगे हमारे आज के एनालिस्ट। दूसरा हमारा जो टॉपिक है आज के प्रोग्राम का वो है खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई छोड़ने वालों का सिलसिला दराज होता जा रहा है। अब तक कई जो साबिक वज़रा थे पीटीआई के, उन्होंने अपनी इस जमात को खैरबाद कह दिया है। वजूहात क्या है और क्या पीटीआई पर इन तमाम लोगों के छोड़ के जाने का भी कोई असर पड़ेगा या नहीं। हमारे प्रोग्राम में जो तीसरा टॉपिक है वो है सेहत कार्ड के हवाले से इंतहाई अहम मौजू हमारे प्रोग्राम में ये ज़ेर बहस रहता है हमेशा ही। जब हम बात करते हैं नाक़िस पॉलिसियों की या फिर फंड की अदम अदायगी की या दस्तयाबी की, तो सेहत कार्ड के हवाले से बात हो रही है। इस मरतबा भी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है 7 रोज़ का, और उनके मुताबिक अगर 3 अरब रुपए की अदायगी 7 दिन के जो है दौरानिया में ना की गई तो सेहत कार्ड की मुअत्तली का सामना गरीब मरीजों को करना पड़ सकता है, जो कि ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे सानिया नोमई के हवाले से। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। हज़रत खान मोमन साहब बताइएगा, 2 साल बाद एक अच्छी खबर, एटलीस्ट कोई गुड न्यूज़ हमारे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को मिल रही है। आटे का जो थैला था 20 किलो का 3800 रुपए तक पहुंच चुका था। क्या लगता है आपको, कितना खुशाइंद है और अब तक आपको क्या लग रहा है तातुल क्यों था? असल में मैं फूड डिपार्टमेंट के आला अफसर से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि पंजाब से आटे की सप्लाई पर जो पाबंदी थी वो मुकम्मल तौर पर हटा दी गई है, लेकिन गंदम के हवाले से उन्होंने बात की कि गंदम की सप्लाई पर पाबंदी है। उन्होंने कहा आटे की सप्लाई की वजह से आटे की कीमतों में कमी आई है। उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने वो ज़बरदस्त बात कही कि अगर फ्लोर मिल मालिकान को बाहर से गंदम बरामद करने की इजाज़त दी जाए तो आटे की तेल की कीमत 1800-2000 तक पहुंच सकती है, गिर सकती है। उनकी ये बात है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की सप्लाई नहीं हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा में फ़िलहाल पंजाब फूड डिपार्टमेंट से या पास्को से कोई ख़रीदारी नहीं किया। जो गंदम की 100 किलोग्राम की कीमत है पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 11,500 रुपये मुकर्रर की। उसने कहा वो ज़्यादा कीमत है। उन्होंने ये भी बताया कि भाई खैबर पख्तूनख्वा की अपनी जो पैदावार है वो 50 लाख टन सालाना मेट्रिक टन है, और खैबर पख्तूनख्वा की जो अपनी पैदावार है वो 10 लाख मेट्रिक टन या इससे कम है ये सन। लेकिन ये हमारी सारी ज़रूरत पंजाब से पूरी हो रही। एक और बात मैंने कही कि ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अफ़गानिस्तान को यूक्रेन या रूस और दूसरे ममालिक से गंदम आ रही है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान में आटे की कीमतें मज़ीद कम हो जाएगी। उन्होंने ये बात कही कि जो फूड डिपार्टमेंट के अफसर उन्होंने ये बात कही है कि अफ़गानिस्तान में जो आटे की कीमत है या गंदम की कीमत जो वो पाकिस्तान से कम है। पाकिस्तान से कम है। फैज़ अहमद साहब आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा कि हसन खान साहब ने कहा कि एक तरफ तो हमारे लिए ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि पंजाब से आटे की सप्लाई 2 साल के बाद फाइनली बहाल हुई है, लेकिन हसन खान साहब ने जो पॉइंट उठाया उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान से भी आटा खैबर पख्तूनख्वा में आ सकता है। तो एक तो ये बताइएगा कि इसके आपको क्या इम्कानात लगते हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त आपने अगर मार्केट की सूरत हाल देखी है तो
آٹے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور پھر جب ہم سرکاری نرخ والا آٹا یا اس طرح سے بات کرتے ہیں تو کوالٹیز آ جاتی ہیں، معیار آ جاتا ہے، کچھ ایسا آٹا دستیاب ہوتا ہے مارکیٹ میں کم قیمت پہ جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں ایک بات تو خوشائن بات یہ ہے کہ جو 2 سال کے بعد بحال کیا گیا ہے پابندی کو، اچھا فیصلہ ہے، خوشائند ہے، اس کو جتنا بھی سراہنا چاہیے. لیکن کیا یہ یقین دہانی ہوئی ہے کہ آئندہ یہ پابندی نہیں لگے گی؟ کیونکہ جب سے ہم نے سنا ہے یا ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے سیاست کے بارے میں ہم جاننا شروع ہوئے ہیں، یہ پابندی رہی ہے، یہ مسائل رہے ہیں. حضرت خان مومن صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہوں گے، رپورٹنگ کرتے ہوئے ان کو بھی کافی عرصہ ہوا ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے یا پھر اگر یہ حکومت آپس میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں تو وہ ان کا زور اس پہ نکلتا ہے. اس بار تو اس لیے شاید ہٹا دیا گیا ہے کہ نگران حکومت ہے اور پنجاب میں بھی نگران حکومت ہے، تو شاید اسی وجہ سے، اور وفاق میں جو حکومت ہے وہ نگران حکومت کے کنٹرول میں ہے، شاید اس وجہ سے پابندی ہٹا دی ہوگا. اگر یہ تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو کیا یہ پابندی ہٹائی جاتی؟ یہ ایک سوال ہے اور اس سوال کا جواب شاید جو مقتدر حلقے ہیں وہی ہمیں دے سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے کی ہے کہ اس کا کوئی فرق پڑے گا مارکیٹ پہ. ہم فرق تو نظر آ رہا ہے کہ فرق 2400 روپے تک یہ قیمتیں کم ہوئی ہیں اور اسی طرح 200 روپے مزید امکان ہے. لیکن جو الٹیمیٹ اس کا کنزیومر ہے، جو ایک عام بندہ ہے، خریدار، وہ ہے روٹی خریدتا. کیا روٹی کی قیمت جو ہے واپس ریورٹ ہوگی؟ کیا روٹی کی قیمت واپس کم ہو سکے گی؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں کاشف جنجوعہ صاحب. السلام علیکم، ویلکم ٹو پروگرام. وعلیکم السلام. کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم پشاور کے چونکہ جو صورتحال ہے اس پہ خاصی نظر رکھتے ہیں، ہزارہ ڈویژن میں کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں پر بھی آٹے کی سپلائی کا اتنی ہی مشکلات کا سامنا کیا لوگوں نے اس حوالے سے؟ اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب سے آٹے کی سپلائی ممکن بنا دی جائے گی اور جو سپلائی رکی ہوئی تھی اسے بحال کر دیا گیا ہے، تو کیا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں 2 دن ہو گئے یہ سپلائی کھلی ہے. میں آج بھی بات کر رہا تھا اسی حوالے سے، آٹے کی جو سپلائی کے حوالے سے کام کرتے ہیں، تو 2 دن سے آٹا آ گیا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ رحیم یار خان اس سائڈ کا آٹا ہے. ہمیں جو آٹا چاہیے ہوتا ہے نا، جو اچھی کوالٹی کا آٹا ہے، وہ ہے آپ کا گجرات کی سائڈ. آپ دیکھیں اسلام آباد کی ملوں کا آٹا، گجرانوالا گجرات، ہم اس سائڈ کے آٹے کو دیکھتے ہیں. فائن آٹا میری اس پہ بڑی سپر فائن یا ڈبل فائن آپ کہہ لیں، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کھانے جائیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے. آٹا تو وہ بھی آتا تھا جو 650 روپے تھا. میں آپ کو رمضان کا بتاؤں، میں نے خود اسلام آباد سے لیا، ایبٹ آباد کے لیے میں نے اس کو لے کے 10 کلو والا آٹا 650 روپے. اس کی کوالٹی بہت اچھی تھی، اسلام آباد کی ملوں کا تھا. جبکہ میں ایبٹ آباد میں جو لوکل ملوں کا، حویلیاں کی ملیں یا ان کا میں دیکھ رہا تھا، سر وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ استعمال کیا جائے. وہ لوگوں کو جو فری میں بھی ملا، اس کی دیکھیں آٹا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کوالٹی بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. اچھا پھر ایک اور چیز بھی کی جاتی ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کی علم میں نہ ہو یا کچھ، جس کو کہتے ہیں نا چھنڈا لگانا، کہ اس میں نا وہ جو گندم بہت سی پڑی ہوتی ہے اس سے ایک پانی کی بھی ایک تری مار دیتے ہیں، پانی کی لہر بھی ڈال دیتے ہیں. وہ جب نکلتا ہے وہ وزنی ہو جاتا ہے، اس کے اندر فنگس آ جاتی ہے، ایشوز آ جاتے ہیں. یہ عام آدمی کو یہ باتیں نہیں پتا. دیکھیں وہ مہنگا تو ہو جاتا ہے، وزن اس کا بڑھ جاتا ہے، سیل ہو جاتا ہے. وہ جب خشک ہوتا ہے تو اس کی بساط آتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اس میں سے اسمیل آتی ہے یا ایک بو آتی ہے عجیب سی. یہ سب باتیں ہیں جو عام طور پہ عام خریدار نہیں فرق کرتا. لیکن جو استعمال کنندہ ہے نا، جو صارف ہے، جس کو ہم کنزیومر کہتے ہیں، وہ یہ جانتا ہے. اب آپ دیکھیں یوٹیلیٹی سٹور پاکستان کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے سرکار کا، لیکن آپ نے کبھی وہاں پہ کوئی معیاری چیز دیکھی ہے؟ یا آپ نے اس سے جو پرائیویٹ سپر اسٹوروں کی چینیں کھل گئی نا پورے ملک میں، آپ ان میں دیکھیں، ان میں چیزیں سستی ہیں، ان میں کوالٹی کی ہیں. دالیں آپ دیکھیں وہاں پہ نہیں ملتی ہیں اچھی، چاول کا آپ دیکھ لیں، آپ آٹے کا حال دیکھ لیں، سب چیزوں کا. لیکن مطلب سرکار اگر چاہے نا، وفاقی حکومت، تو یہ یوٹیلیٹی سٹور کے تھرو بھی بہتر چیز دے سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب یوٹیلیٹی سٹورز پہ چینی جب آتی تھی، دیکھیں ہمارے یہاں بحران ہوتے کیا ہیں، چینی کا بحران ہوتا ہے، آٹے کا بحران ہوتا ہے، 2 بڑے بحران ہیں نا. دیکھیں ہم بالکل وہ پاؤڈر والی چینی، یوٹیلیٹی سٹور سے پاؤڈر والی چینی بالکل آتی تھی. جی دیکھیں، اور وہ چینی پتہ کیسی تھی، وہ اتنی باریک تھی. میں ایک ہی دفعہ گھر لے کے گیا، میری گھر سے مجھے بتایا گیا، میری اہلیہ نے، میری وائف نے کہا کہ اس چینی سے بہتر ہے کہ آپ یہ چینی نہ لائیں. مطلب یہ
10 रुपए सस्ती होगी ना, 20 रुपए सस्ती। अब 20 रुपए के चक्कर में हमें उसकी 2 चम्मच डालनी पड़ रही है मीठा करने। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ईमानदार लोग तो नहीं रहते ना, मतलब मादरत के साथ हम तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नाम के अंदर पाक है, हम बुनियादी तौर पे पाक लोग तो नहीं है, हमारे अंदर तो ईमानदारी है ही नहीं। जो इस्लाम का जो हम कहते हैं ईमानदार, हम उसको कहते हैं जो ऑनेस्ट है, ईमान वाला, तो हमारे पास ना ईमान है ना दार है। हम यानी काशिफ साहब आपकी रिजर्वेशंस भी अभी, आपकी रिजर्वेशंस अभी यही हैं कि जो सवाल मेरा था हजरत खान मोहम्मद साहब से कि आटा तो आ रहा है मार्केट में लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी, इसी पर मजीद बात करेंगे। हजरत खान साहब आपको क्या लगता है, जो इन्होंने बात की, जो मेरा भी सवाल यही था कि एक चीज़ तो फराहम की जा रही है लेकिन क्या वो खाने के भी काबिल होगी, या वो जो हम कहते हैं कि बुरादा और बुरा और इस तरह का जो है लाल आटा वो दे के आपको। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पंजाब से जो सप्लाई शुरू हुई, इसके लिए आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी, फिर इंजीनियर अमीर मकाम जो मुस्लिम लीग के सूबाई सदर भी और वज़ीर-ए-आज़म के माविन ख़ुसूसी, उन्होंने ये भी कोशिश की थी, उनकी कोशिश से ये सप्लाई बहाल हुई है। दूसरी बात, आपने क्वालिटी की बात की है, लेकिन पंजाब को यानी खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब के आटे को पसंद किया जाता है क्योंकि पंजाब के आटे की क्वालिटी एक अच्छी है, दूसरी है कि इसमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो लोग, लेकिन काशिफ साहब ने जो मिलों का बताया कि फलां जगह की मिल से आटा अगर आएगा, मैं आपको बताया कि पंजाब की जो भी आटे है ख़राब से ख़राब आटे तो खैबर पख्तूनख्वा की फ्लोर मिलों के आटे से बेहतर है। ये बात सबको मानना पड़ेगा कि पंजाब की फ्लोर मिलों का जो आटा है वो उसकी क्वालिटी खैबर पख्तूनख्वा की फ्लोर मिल से कई गुना बेहतर है। फयाज आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या वाकई जो मयार मिलेगा आटे का खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को वो कहीं इस कीमत के मुताबिक तो नहीं होगा? देखिए, इससे पहले भी हमने देखा कि क्वालिटी के हवाले से तो काफ़ी शिकायतें आई हैं। जब मुफ्त आटा तकसीम हो रहा था उस वक्त मुशीर वज़ीर आला के जो थे मलक मेहर इलाही साहब, उन्होंने हमसे बात करते हुए ये बात कहा कि ये कैबिनेट के इजलास में ये बात ज़ेर बहस हुई कि आटे की क्वालिटी पे जो है वो समझौता नहीं किया जाएगा, और शिकायतें सामने आई हैं। 17 अरब का आटा था वो, नहीं ज़्यादा था, तकरीबन 19 अरब का वो आटा था, उसमें भी काफ़ी शिकायतें सामने आई। ये तो आते रहेंगे, ये तो एक अलग मौजू है कि क्वालिटी पे सवाल उठेंगे, इससे पहले भी सवाल उठे हैं। और दूसरी बात ये कि कीमत कम हुआ, जैसे कि हमारे भाई ने अभी बताया, काशिफ भाई ने, कि पाकिस्तान में तो चलता रहता है, सस्ती चीज़ों के आड़ में ऐसे लोग गैर मैरिज चीज़ भेज देते हैं, मुज़र से चीज़ें भेज देते हैं और लोग खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। अब दूसरी बात ये है कि रिलीफ तो दे दिया गया है, आपके सवाल बड़ा अच्छा है। इस रिलीफ में अगर अच्छा क्वालिटी के आटा मिलता है, क्वालिटी उनकी अच्छी होती, बेहतर होती, मैं समझता हूँ कि हकीकी मानों में इसको हम फिर रिलीफ कहेंगे। ये नहीं कि आपने कीमत तो कम कर दिया लेकिन मयार भी अगर इसका गिर जाता है फिर तो उल्टा नुकसान हो जाता है आवाम को, इससे बिल्कुल नुकसान हो जाता है। और इसी हवाले से एक और जो मुझे एक खदशा था उसके हवाले से भी बात करेंगे। हज़रत खान साहब ये बताइएगा कि आटा मार्केट में आएगा, ठीक है, 5 ट्रक कल आए, 10 ट्रक आज आए, अभी आगे मजीद आएंगे, आपको क्या लगता है कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ जो मुनाफा खोर हैं वो तो सरगर्म नहीं हो जाएंगे? ज़िला इंतज़ामिया का और फिर जो फूड अथॉरिटीज़ हैं, महकमा खुराक, उनका अब आपको कितना यहाँ पर फिर रोल नज़र आना चाहिए कि इस चीज़ को रोकें? एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी मैं जो थोड़ी देर पहले वो महकमा खुराक के एक आला अफसर से जब बात कर रहा था तो उन्होंने ये वाज़ेह बात कि अफगानिस्तान में आटे की कीमतें कम हुई हैं, गंदम वहाँ गंदम सप्लाई हो रहा, ताजिकिस्तान से भी गंदम आ रहा। उनका ये कहना था कि जब अफगानिस्तान को स्मगलिंग हो तो फिर अब पाकिस्तान में आटे की कीमतें बढ़ जाती है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो पाकिस्तान में, उन्होंने ये बात कही है कि पंजाब में काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों ने गंदम ज़ख़ीरा कर दिया है। वो अगर वो ज़ख़ीरा वो निकाल दे तो फिर इसकी आटे की कीमतें मज़ीद गिर जाएगी। लेकिन ये अभी आटे को ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता, उन ज़ख़ीरे का कोई ख़दशा है। अभी सप्लाई शुरू हो गई हो, 3000 से 3000 रोज़ाना 3000 मीट्रिक टन से ज़्यादा आटा आ रहा है, वो कोई मसला नहीं होगा मेरे ख्याल में। फयाज भाई ने एक बार ये चाहे क्वालिटी, वो क्वालिटी सरकारी हो, 19 अरब 77 करोड़ रुपए का जो पैकेज था फ्री आटा, इस वक्त इसकी क्वालिटी इंतहाई नाक़िस थी। अभी तो लोग पैसे दें, पूरे पैसे देना, ये तो सब्सिडाइज 2550 रुपये वाला हो, ये तो सब्सिडाइज नहीं है, इसकी तो पूरी कीमत दी जा रही है। इसलिए आपको लगता है कि क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी, कोई उसमें मसला नहीं होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आटे के हवाले से और इसी से लिंक्ड एक और इंतहाई
اہم چیز ہے اور وہ ہے روٹی. تندوروں پر اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ آٹے کی قیمت میں کمی کی بات آپ یہ جانتے ہیں ہم حضرت خان مومن صاحب سے. حضرت خان مومن صاحب 40 روپے تک روٹی چلی گئی تھی اور صبح کے جو ناشتے میں ہمارے یہاں شیر مال اور روغنی پراٹھا ملتا ہے اس پر ہم فیاض سے بات کریں گے کیونکہ پشاور کی جو فائنسٹ روغنی اور کلچا ملتا ہے وہ ڈھکی کے صفانی پہ ملتا ہے. تو آپ یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے اب نان بھائی جو ہیں تندور والے بھائی صاحب جو ہیں وہ کیا کم کریں گے روٹی کی قیمت کو تیار ہوں گے؟ میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ روٹی کی قیمت کم نہیں ہوگی. نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ کہیں گے گیس بھی تو مہنگی ہے. پیٹرول مصنوعات کی قیمت کم ہوئی، کرائے کم نہیں ہوئے. بالکل یہ ہمارا بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ چیزوں کی قیمت جب بڑھ جاتی ہے تو کرائے سے ڈبل، اور اس کے کرائے میں اتنا اضافہ کر دیتے ہیں ظالم کہ اس کو مطلب کہ اگر 5 روپے پیٹرول کے فی لیٹر کا اضافہ ہوا تو اتنے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں. اب دیکھ لینا اس پیٹرول ابھی پنجاب کا وہ آٹے کی سپلائی شروع ہوگی، دیکھ لیں گے کہ نمبئی کتنا کم ہے. وہ کہہ رہیں گے کہ گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں، وہ تو یہ بہانہ کریں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے تو نہیں ہوگی؟ یہ پنجاب سے جو آٹے کی سپلائی اس کا فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوگا جس طرح ہم گھر میں روٹی، آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا. تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ایک ڈائلاگ یاد آ رہا تھا مجھے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ خیر اگلا چھوڑ دیں. جی فیاض آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ جیسے کہ حضرت خان مومن صاحب نے کہا، میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ یہاں پہ روٹی کی کم جو ہے واپس جو ہے پرانی قیمتوں میں نہیں آئیں گی. اور آپ نے 40 روپے کا ہے کیونکہ کنفیوژن یہ ہے کہیں پہ 30 روپے ہے کہیں پہ 40 روپے ہیں. روغنیوں کی بات کریں آپ شہر کے اندر، میرے اپنے ایریا میں بات کریں 40 روپے. رمضان میں ایون اس سے پہلے رمضان میں جو حالت تھی جو پراٹھے کی قیمت 60 روپے تک 60 روپے تک. بالکل. تو بہت سے لوگ مجبور ہو گئے کہ 60 روپے کا ایک پراٹھا کا ہے ایک ٹائم میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک شخص جو ہے وہ 2 تو کھا لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب وہ پرانے اسپیکر صاحب کی فارمولے پہ تو عمل کوئی نہیں ہو سکا کہ آدھی روٹی کھا لے، اگر کوئی 2 کھاتے تو 1 کھا لے، اس پہ عمل نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ سچویشن اس طرح ہے کہ مجبوراً 30 روپے کی روٹی یا 40 روپے کی روٹی خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں ہم. اگر جیسے انہوں نے کہا کہ گھر پہ جو وہ کرتا ہے اس کو تو یہ فائدہ ہے، اور اس پر ظلم یہ کہ روٹی کی قیمت تو بڑی تھی، وزن بھی کم. وزن کرے گا کون؟ اس پہ پچھلے دنوں بھی بحث ہوئی تھی کیونکہ ہم تو اپنے ساتھ پیمائش یا ان کا جو میئرمنٹ لے کے نہیں گھوم سکتے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں. ہمیں بتایا جاتا ہے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ اس کا وزن تو بہت کم ہے، آپ 30 روپے میں کیوں دے رہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ اتنے گرام کا ہے. اب یہ کون چیک کرے گا؟ یہ ذمہ داری ہے ان متعلقہ اداروں کی جو یہاں پہ انتظامیہ موجود ہے اس کی ہے کہ قیمت تو انہوں نے زیادہ کر دیا ہے اور وہ خود ساختہ اضافہ ہے کیونکہ اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اس سے پہلے مذاکرات ان کے ناکام ہوئے تھے. اب یہ جو برقرار رکھا ہوا ہے اس قیمت کو، کیا اس قیمت کو واپس پرانی قیمت جو ہے اس کو بحال کیا جائے گا کہ یہی 40 روپے یا 30 روپے میں روٹیاں ملیں گی؟ لیکن ان کے پاس بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ گیس کی قیمتیں تو زیادہ ہیں اور وہ پھر کیسے کم کریں. اسی پر بات کریں گے کاشف صاحب کے ساتھ. کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ پشاور میں تو بالخصوص بہت زیادہ رجحان ہے تندور کی روٹی کا، باہر سے روٹی لے کر آنے کا. آپ یہ بتائیے گا ہزارہ ڈویژن میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ وہاں پر کیا گھروں میں زیادہ پریفر کیا جاتا ہے روٹی بنانے کو؟ زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو ہونے والا ہے اگر روٹی گھر میں بنے گی، یا وہاں بھی نان بھائیوں کا یہ مسئلہ آئے گا کہ آٹا تو سستا ہو گیا لیکن روٹی کی قیمت کون سستی کروائے گا؟ اچھا دیکھیں، ہزارے میں نا ایک بڑے کلچرڈ قسم کے لوگ ہیں، یعنی کہ گھر کا کھانا ترجیح دیتے ہیں، سوائے ان کے جو چھڑے چھاڑ یا ہوٹلوں پہ یا کوئی ہردوئی میں نتھیا گلی چلا گیا یا الیاسی مسجد آپ چلے گئے ابتباد، تو وہ پھر الگ بات ہے. اس کے علاوہ لوگ گھروں پہ ہی کھانا پسند کرتے ہیں، روٹی گھر پہ پکتی ہے. یہ ہے مطلب ابھی تک آپ یہ کہیں کہ وہ اسلام آباد والا کلچر نہیں ہے یا لاہور والا کہ لوگ باہر سے کھا لیں. اور میرے خیال میں خواتین کھانا روٹی پکاتے ہوئے خوشی سے پکا لیتی ہیں. اچھا وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ لوگوں کی جان جو ہے وہ سستے میں چھوٹنے والی ہے، روٹی گھر پہ بنے گی؟ نہیں الحمدللہ سر گھر میں ہی بنتی ہے اور گھر کی ہی روٹی کا دیکھیں، جو اہل خانہ کی جو اہلیہ کے ہاتھوں کی جو روٹی ہوتی ہے اس میں محبت کی چاشنی بھی ہوتی ہے نا. بالکل بالکل، انہوں نے تو بات بالکل جو ہے ہماری جو ہے بالکل ہی، ہاں جی انہوں نے تو کہہ دیا کہ جو اہلیہ کے ہاتھ کی بنی روٹی ہے اس کی اپنے کوئی مزہ ہوتا ہے. تو ابھی مجھے لگتا ہے ہمیں اس ٹاپک کو اگلے ٹاپک کی طرف چلے جانا چاہیے کیونکہ اس ٹاپک کے حوالے سے ہم نے خاصی بات کر لی. اور ہمارے جو تجزیہ کار ہیں پشاور سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو
तंदूर वाले हजरात हैं, नान भाई हजरात, वो रोटी की कीमत में कमी नहीं करेंगे, यानी कि निर्ख जो बड़े थे वो बड़े रहेंगे। हमारा अगला टॉपिक है खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई छोड़ने वालों के सिलसिले के हवाले से। अब तक अगर बात की जाए तो पीटीआई के जो टर्नओवर था, उसके जो मरकज़ी क़यादत हम कह सकते हैं, और जो लोग बड़े अच्छे जो है महकमे में वज़रा थे, उनका तरफ से सिलसिला शुरू हो गया है पार्टी को छोड़ने का, जिनमें सर फ़हरिस्त हैं हशाम इनामुल्लाह खान, इसके अलावा अजमल वज़ीर हैं, इकबाल वज़ीर हैं, साथ ही साथ मलक जवाद हुसैन और उस्मान तरेकई हैं, और उनके साहबजादे भी। तो इसके हल से सारी मामला सामने आ रहे हैं। पंजाब में भी यही सिलसिला शुरू है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस इन तमाम लोगों के पार्टी को छोड़ने के बाद क्या पार्टी पे कोई असरात पड़ेंगे? हज़रत खान मोहम्मद साहब, इस हवाले से बताइएगा आप, और साथ ही ये भी बताइएगा कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है, जो लोग पीटीआई के छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये तो वो लोग हैं जो कि जिनको पार्टी छोड़ चुकी थी और इनका ऐलान करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज जो साबिक़ वज़ीर है शौकत अली यूसुफ़ज़ई ने ये बयान दिया है कि इसमें से जो पार्टी छोड़ चुके हैं तो पहले ही वो पार्टी से अलग हो चुके थे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इकबाल वज़ीर वो तो पार्टी नहीं छोड़ चुके थे, वो पार्टी के साथ मुंसलिक रहे हैं, वो तो पार्टी के इंतहाई करीबी साथी हुए थे। उनके पीटीआई के बुनियादी जो मेंबरान है, या वो ज़िले सदर भी थे उसका शुमाली वज़ीरिस्तान का, उन्होंने कहा कि मैं ज़िले सदारत और पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़ा देने का ऐलान करता हूँ। इसी तरह जो औरकज़ई एजेंसी से, औरकज़ई ज़िले से, कबायली ज़िले से मलक जवाद हुसैन, वो तो पार्टी में रहे हैं, वो तो उनको पार्टी ने उनको अलग नहीं कर दिया, ना उनको पार्टी ने उसको कुछ ऐसी वजूहात बताई कि आप पार्टी से अलग हुए। ताहम हशाम इनामुल्लाह के बारे में था कि उसकी वजारत पहले वज़ीर सेहत थे, इसके बाद समाज, इसके आलिया मिन गंडापुर, उनके दरमियान जो चपकलस आ रही थी, और जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, उनकी बल्दियाती इंतखाबात में शाह इनामुल्लाह के ग्रुप ने वो इंतखाबात जीते थे। अगर उनकी बात करें, उस्मान तरक्की की बात करें, ठीक है, वो तो उस्मान तरक्की और शाहराम तरक्की के दरमियान इख्तिलाफात चले आ रहे थे। फिर परवेज़ खट्टक असद कैसर ने वो उस्मान तरक्की को किनारे का एक साइड लाइन कर दिया। अजमल वज़ीर तो उनका भी एक मसला था, जब यहाँ माविन खसूसी थे, वज़ीर मतलब इत्तलाआत थे, उस वक्त उन पर कुछ इल्ज़ाम लगा तो उनको वजारत से अलग कर दिया। तो ठीक है उनके बात, बाकी तो जो चले गए या उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उनका कोई मसला नहीं था। लेकिन मज़ीद लोग पार्टी छोड़ने वाले, तो तब पता चलेगा मज़ीद लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं। फयाज़ अहमद, आप इस हवाले से बताइएगा, क्या जो लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बड़े करता धरता लोग थे ये माजी में, अब अपनी इस सियासी जमात को ये छोड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कोई असरात पड़ेंगे, या तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं कि इनका होना ना होना एक बराबर था, आपको क्या लगता है किसी प्रेशर में है अभी तहरीक इंसाफ? देखिए, इसमें एक चीज़ से तो मैं बड़े माजरत के साथ डिसएग्री करूँगा हज़रत खान मोहम्मद से। जो नज़रियाती वर्कर है वो अभी तक मुस्तफ़ी नहीं हुए। इनमें ज़्यादातर देखिए ग्रास रूट वाले नहीं हैं, ये बाद में इन्होंने शमूलियत की है या तहरीक इंसाफ का हिस्सा शामिल हुए। हशाम इनामुल्लाह इत्तेहादी थे, और इत्तेहादी उन्होंने जब ये ऐलान किया है कि वो ब्रिटनी मरवत उनका अपना एक वो होगा, अलायंस होगा, और उसके तहत वो इलेक्शन लड़ेंगे। पहले भी उनका अपना सलीम सैफुल्लाह इन तमाम का अपना एक वो होता था, नज़रिया था। इसके अलावा अगर हम अजमल वज़ीर को देख लें, वो मुस्लिम क़ाफ में थे, फिर उसके बाद आई गेस शेरपा में भी कभी सर रहे हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास उस्मान तरक्की जो हैं, उनकी अपनी एक वहाँ पर सवाबी की अपनी एक सियासी पार्टी थी। बाद में ये जिन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ शमूलियत इख्तियार की थी, तो वो लोग जा रहे हैं जो कि मैं जो समझता हूँ, मेरा अपना तजिया है कि ये नज़रियाती वो लोग नहीं हैं। शौकत अली यूसुफ़ज़ई से आज मेरी खुद बात हुई, उनसे मैं मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा ये वो लोग हैं, जैसे कि आपने अभी फरमाया, जो पहले जाने वाले थे या पहले से वो छोड़ चुके थे, या हम उनको टिकट नहीं देने वाले। उनको पता था कि ये टिकट हमारा कोई चांस नहीं बनता, कोई सीन नज़र नहीं आ रहा कि टिकट उनका मिलने का कोई वो है, तभी वो अब इसको बहाना बनाकर जा रहे हैं। दूसरी बात आपने की कि ये तहरीक इंसाफ प्रेशर में हाँ है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक पीक पर है, प्रेशर उनके ऊपर है, और प्रेशर तो नज़र आ रहा है हर तरफ से, उनके ऊपर प्रेशर है, वर्कर के ऊपर प्रेशर है, लीडर्स के ऊपर प्रेशर है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ की क़यादत को, कि वो इस कदर प्रेशर है कि वो मंजर-ए-आम पर नहीं आ रहे। बिल्कुल, क्योंकि अभी खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत की बात करें, सारा प्रेशर हमें लग रहा है, जो मुझे लग रहा है वो नीचे जो वर्कर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
یا یونین کونسل لیول پر جی ان کے اوپر شدید پریشر ہے اور وہ ایبزارب کیے بیٹھے ہوئے ہیں. مرکزی قیادت نظر نہیں آ رہی، اور اس وقت جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی پارٹی کو چھوڑنے کی، کاشف صاحب آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اور کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا ہزارہ ڈویژن میں بھی کوئی وہاں سے جو سرکردہ لوگ تھے اس جماعت کے، آپ کو لگ رہا ہے کوئی خبریں ہیں کہ ابھی مستقبل قریب میں وہ اس پارٹی کو خیر آباد کہیں گے؟ دیکھیں ہزارے میں اگر آپ ایوب فیملی کو کہیں، عمر ایوب یا وہ، تو میرے خیال میں وہ ایوب فیملی اب تک صرف پیپلز پارٹی میں نہیں گئے، ورنہ تو وہ اب تک ساری پارٹیاں ٹرائی کر چکے ہیں اور ہر دفعہ حکومت میں رہتے ہیں وہ. یعنی کہ اچھا دوسری طرف ایبٹآباد پہ اگر ہم آئیں تو مشتاق غنی بڑے طاقتور مطلب کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کے خلاف پچھلے دنوں ایک مہم بھی چلائی گئی کہ عمران خان ان سے خوش نہیں ہے اور ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا. یہ تو دیکھیں خدا کی قدرت کے ساری سسٹم ہی تبدیل ہو گیا. تو مشتاق غنی بہرحال اتنے طاقتور کینڈیڈیٹ ہیں کہ وہ اگر آزاد حیثیت سے بھی اس وقت ایبٹآباد کے شہری حلقے سے الیکشن لڑیں تو وہ شکست دینے کی پوزیشن میں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک اپنی ایک حیثیت بن چکی ہے، شہر میں ان کا ایک نام ہے. ہاں ان کو یہ ایک سننے میں آ رہا تھا ایک محلاتی سازش تھی کہ ان کو قومی میں پھینک دیا جائے، یعنی کہ ناکام کر دیا جائے، کہ وہ قومی کی سطح پہ نہیں لڑ سکتے کیونکہ وہاں پہ نون لیگ بڑی طاقتور ہے. اور جو سابقہ امان اللہ یا علی جدون یا وہ تھے، ان کی 4 سال میں ایسی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کوئی کارکردگی نہیں تھی. وہ کاف لیگ سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہ کیسے کارکردگی دکھاتے؟ اچھا دیکھیں نا فواد چودھری نے بھی تو کارکردگی دکھائی سب کچھ ہوتے ہوئے وفاق میں رہ کے، تو یہ ایم این اے کے اوپر بھی بڑا اثر کرتا ہے. آپ دیکھیں مرتضیٰ عباسی نون لیگ کے ہیں لیکن بڑے طاقتور قسم کے امیدوار ہیں اور کھڑے ہونے والے شخص ہیں. لیکن کاشف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ان استعفوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کی سیاسی امیج پر اثرات پڑیں گے یا نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے گئے تو گئے. نہیں دیکھیں ہزارے میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑ رہا. وہ جو افرادی طور پہ جو لوگ موجود ہیں ہزارہ بہرحال نون لیگ کا تھا اور کیپٹن صفدر وہ لوگ بیک کر سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے مرتضیٰ عباسی اور مہتاب عباسی اگر آپس میں مل جاتے ہیں کسی صورت الیکشن میں تو ایبٹآباد ضلع واپس نون کے پاس ہوگا. مانسیرہ کے بھی یہی حالات ہو سکتے ہیں، اور ہری پور تو ڈیپینڈ کرتا ہے ایوب فیملی اگلی دفعہ کدھر جا کے بیٹھ جائے گی. ہو سکتا ہے کل کو کہیں ہم پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو ہزارے کے یہ حالات ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی اگر ٹوٹل بات کریں تو کے پی بہرحال پی ٹی آئی کا بنیادی جگہ ہے اور کوئی نمایاں شخص پی ٹی آئی سے چھوڑ کے نہیں گیا. یہی حال ہے کیونکہ نئے لوگ آئے تھے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی کوئی ٹوٹ رہی ہے، ناکام ہو رہی ہے، اور اتنے برے حالات نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ صوبے میں کے پی میں اگلی حکومت بھی پی ٹی آئی بنا سکتی ہے، جس کے مجھے 70% 60% چانس نظر آ رہے ہیں. مطلب کوئی بڑا کلیش نہ کیا گیا، کوئی پریشر اس طرح کے ڈیولپ نہ ہوئے. اور باقی بہرحال پی ٹی آئی اے این پی کے جو ریسزم کرنے والے لوگ ہیں، نسل پرست، صوبے کا نام تبدیل کرنے والے، وہ سب چیزیں، تو اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ پہ کیا ہے مجھے بتائیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کوئی ترقیاتی کام آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا کلیش نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر سے خصوصاً خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنا سکتی ہے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی میں ہونے والے سیاسی جو استعفے ہیں ان کے حوالے سے، اور سیاسی امیج جو ہے اس کتنا متاثر ہوگا اس کے حوالے سے. ہمارے جو اینالسٹ ہیں ان کے مطابق خیبر پختونخوا میں تو ابھی تک کوئی مرکزی قیادت یا کوئی بہت ہی سرکردہ رہنما جو ہے پی ٹی آئی کا وہ پارٹی سے الگ نہیں ہوا. لیکن پنجاب کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم پوچھ لیتے ہیں حسن خان مومن صاحب سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی کافی لوگ اب تک جو ہے وہ پارٹی سے مستعفی ہو چکے ہیں، وہاں پہ کیا کتنے اثرات ہوں گے؟ نئی خبر یہ کہ چودھری وجاہت حسین جو چودھری اپنے بیٹے سمیت وہ اپنے بیٹے سمیت انہوں نے دوبارہ واپس مسلم قاف جوائن کر لی ہے. اور جس طرح میرے دوست نے کہا فیاض احمد کہ یہ میں مجھ سے میری رائے سے اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی چوچو کا مربع ہے. پی ٹی آئی بھی نظریاتی لوگ ہیں. میں ابھی ہری پور سے گنا تو عمر ایوب کون ہے، وہ مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں رہے ہیں. ارشد ایوب کون ہے، اکبر ایوب اکبر ایوب کون ہے، آگے جائیں مشتاق غنی مسلم قاف میں تھے، آگے جائیں قلندر لودھی مسلم قاف میں تھے، آگے جائیں سالم احمد سواتی وہ مسلم لیگ نون میں تھے، یوسف ترن کے بیٹے تاج محمد ترن وہ تو مسلم. یہ سارے دوسری جماعتوں سے ہو گئے. پشاور کی میں بات کروں، شوکت علی جو قومی اسمبلی کے ممبر تھے وہ کون تھے؟ پیپل پارٹی کے تھے. اگر ارباب عامر ایوب کون تھے؟ این پی کے تھے.
ارباب شیر علی ان کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی. اگر دیکھیں نور عالم خان پہلے پیپل پارٹی میں تھے. یہ ساری دوسری جماعتوں سے یہ تو نظریاتی لوگ تو نہیں ہیں نا. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نظریاتی لوگ مسلم پی ٹی آئی کو دوسری جماعتوں سے لوگوں کو لا کر, اب وہ ایک بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے پی ٹی آئی والے, وہ قاسم سوری نے ایک بات کہی, جو ڈپوٹیشن پہ آئے تھے وہ واپس جا رہے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ. یہ لوگ ڈپوٹیشن پہ آئے تھے, ابھی واپس جا رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں. فیاض آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ کیا واقعی یہ تو حضرت خان صاحب نے جو کہا ہے کہ نظریاتی لوگ موجود ہی نہیں ہیں؟ حضرت خان صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. میں نے اس بات سے اس لیے اتفاق نہیں کیا تھا, اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ. اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ لوگ واقعی میں دیگر جماعتوں سے آئے تھے. ہو سکتا ہے یہ چلے جائیں, میں پھر بھی اسی بات پہ قائم ہوں کہ جو نظریاتی بندہ ہے وہ نہیں جائے گا, کیونکہ وہ ان کا جو سیاسی ایک پولیٹیکل اسکول ہے یا اسکول آف تھاٹ ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اس کو اگر چھوڑ دیتے ہیں ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور باقی جو نام انہوں نے لیے بالکل مجھے خدشہ ہے, اور ان کے نام ہمارے ذہنوں میں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ چھوڑ کر چلے جائیں. لیکن ابھی تک ہمارے پاس خیبر پختونخوا سے مرکزی کوئی قیادت سامنے نہیں آیا. پنجاب میں کافی لوگ وہاں سے چلے گئے, آپ کو وہاں پہ کیا لگتی ہے صورتحال کیا ہے؟ پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے, وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں. کراچی کی صورتحال سندھ میں ہمارے سامنے ہے, جو جس طرح لوگ جا رہے ہیں, اور جو وہ لوگ اب کراچی جو پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا, کل اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی. تو یہ بڑے اچھے لوگ تھے, ان کا امیج بھی کافی اچھا تھا. اور باقی جو چودھری خاندان کی بات ہوئی اور اس کے جو بات ہوئی, ان کی جو سیاست ہے وہ الگ نیچر کا ہے. پاکستان کی نیچر ہمارے جو وہ ہے سیاست کے اس سے طرز سے الگ ہے, تو ان کا ایک الگ ہے. لیکن پنجاب میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں بھرپور کوشش ہو رہی ہے. میرے جو ایک بڑے ہی ایک ذمہ دار افسر سے میری جب بات ہوئی اور میں نے کوشش کی کہ اپنی ایک سٹوری کے لیے ان سے میں اپنا ایک اینگل سمجھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے بڑے اچھی طرح مجھے سمجھایا کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں اس طرح نقصان نہ ہو جتنا پنجاب میں اٹھانا. یعنی آپ کاشف صاحب کی بات سے اگری کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 70% امکانات ہیں کہ واپس خیبر پختونخوا میں نہیں چھڑا جائے گا زیادہ تر, مجھے جو لگ رہا ہے. اور یہاں پر جو وہ رہیں گے چلے جائیں گے جس طرح کے جا رہے ہیں, اکا دکا جو ہیں وہ جن کی پہلے سے اختلافات چل رہے ہیں, لیکن کوئی مرکزی قیادت, کوئی بڑا نقصان پی ٹی آئی جماعت کو نہیں ہوگا. جی کاشف صاحب, اپنے اگلے موضوع پر جانے سے پہلے ہم اسی حوالے سے مختصراً آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے, کے پی میں تو آپ نے کہا کہ 70% امکانات ہیں کہ پی ٹی آئی واپس آ جائے, کم بیک کرے, لیکن جو صورتحال ہے کراچی میں اور پھر پنجاب میں بھی, وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, کراچی کی اگر ہم بات کریں نا, تو کراچی میں خود رہا بھی ہوں, اور مجھے جہاں تک ہے کہ بہرحال کراچی کی عوام کی جو اس وقت ترجیح ہے نا وہ پی ٹی آئی ہے. اور بلکہ پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم نے 2011 میں, شاید آپ کے علم میں ہو نہ ہو کیونکہ میں نے اس وقت ان کے میڈیا سیل میں اتفاق سے پی ٹی آئی کے کوئی ایک ہفتہ کام کیا تھا, تو میں نے اس وقت دیکھا کہ وہ زیادہ تر لوگ کے پی سے تھے, اور ان کی خواہش تھی کیونکہ کراچی سے نا اے این پی سیٹ نکال چکی تھی, امین کھٹک تھے کہ کون تھے, اب میں نام ذہن سے نکل رہا ہے. تو ایم کیو ایم نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو گرو کیا جائے کراچی میں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایون کہ اس کے جلسے کو کامیاب بنانے والے بھی ایم کیو ایم کے ہی لوگوں نے اس دن ٹریفک کنٹرول کی. تو یہ آن ریکارڈ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم لاس میں چلی گئی, لوگ پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے, اس میں کے پی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں اردو لیکن کراچی میں ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم بڑی متحرک ہو رہی ہے ایک مرتبہ پھر سے. نہیں دیکھیں, وہ وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے متحرک ہونے میں. مصطفیٰ کمال 18 میں دیکھیں ووٹ نہیں لے سکے. اے این پی ٹی آئی کے پاس نا ووٹ بینک ہے, اور کراچی میں بھی ووٹ بینک ہے. اچھا, ضلع وسطی جو ہے وہ شروع سے جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ دیتے رہے. ایم کیو ایم آئی, ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا, پھر جماعت اسلامی کو ووٹ پڑا. ابھی بھی آپ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک نا ضلع وسطی سے, سینٹرل سے دیکھیں گے. باقی ضلعوں میں آپ کو جماعت اسلامی اس طرح نظر نہیں آئے گی. باقی ضلعوں میں آپ کو پیپلز پارٹی ملے گی یا پی ٹی آئی ملے گی. اور پی ٹی آئی بھی کن میں ہے, آپ کو کے پی کے لوگوں میں ملے گی, پنجاب کے لوگوں میں ملے گی, جو پنجابی جو کراچی میں رہتے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا, کراچی, پنجاب, کہیں کی بھی ہم بات کریں, آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ مضبوط ہے؟ دیکھیں, ووٹ بینک ہے, لیکن یہ جو ڈسٹرکشن کی جا رہی ہے نا, اس کا ریزن یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت آسمانوں پہ پہنچ چکے ہیں, تو ان کو بس تھوڑی سی ہوا دکھا دی گئی ہے کہ بھائی دیکھو زندگی میں
زمین بھی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا دھول چٹانا. وہ جو اکھاڑے میں آپ نے دیکھا ہوگا، کبڈی میں بھی ہوتا ہے نا کہ دھول چٹا دی جاتی ہے. تو دھول اس لیے چٹائی گئی ہے. تو دیکھیں زمین سے بندہ زمین کی جب پریشر میں ہے پی ٹی آئی اس وقت، پریشر میں ہے تحریک انصاف، پریشر میں ہے تحریک انصاف، آہستہ آئے گی آہستہ آہستہ. پریشر میں ہے تحریک انصاف، پریشر میں ہے اس وقت. کیا چیز ہے؟ تحریک انصاف اس وقت پریشر میں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ پریشر میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ لوگ پریشر میں ہیں جنہوں نے 9 مئی کو جو ہے بیسیکلی دہشت گردی کی. اور دیکھیں جو ساز تنصیبات یا فوج یا ان جگہوں پہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا نا، کوئی عام آدمی پسند نہیں کرے گا. اس ایکٹ کو بہت برا سمجھا گیا ہے، اور بعد میں عمران خان نے ڈینائی کر دیا الطاف حسین کی طرح کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آج لوگ عمران خان کو الطاف حسین کی برابر سمجھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں سمجھتے دونوں میں، کیونکہ بلکہ یہ ایم کیو ایم سے بھی زیادہ ڈینجرس ہو گئے کہ ایم کیو ایم تو قتل و غارت کرتی تھی یا فوجی تنصیبات پہ تو حملے نہیں کرتی تھی. کاشف صاحب آپ نے 9 مئی کی کاشف صاحب آپ نے 9 مئی کی بات کی. ثانیہ 9 مئی کے بعد پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں کریک ڈاؤن جاری ہے، اور اب تک خیبر پختونخوا میں جلاؤ گھیراؤ پر دہشت گردی کے 18 مقدمات درج ہو گئے ہیں. کیا کہنا ہے آپ کا اس حوالے سے؟ مرکزی قیادت غائب تھی، ابھی تک غائب ہے، سٹل وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے سوائے سوشل میڈیا کے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو مقدمات درج ہو رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کے حوالے سے آپ ابھی تک بات کر رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے عمل کے بعد جو ہے کتنی سمپتیز رہ جائیں گی عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ان کے سپورٹرز کی؟ دیکھیں جو ٹیررسٹ ہیں نا، جنہوں نے واقعی تنصیبات پہ، حساس تنصیبات پہ حملے کروائے ہیں، تو وہ تو دیکھیں ناقابل کیا کہتے ہیں معافی ہیں، اور عدالتوں کے ذریعے ان کو دیکھیں نا کس طرح سے ریلیف بھی مل رہے ہیں، اور لوگ سوچنے میں مجبور ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو یاد ہو تو حکیم سعید کے مرڈر میں اسی طرح ایم کیو ایم کے 12 کے 18 لوگوں کو بھی کوئی ثبوت نہیں تھا، وہ چھوٹ کے آگے. تو اس طرح سے بہت سے لوگ، آج لوگ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. اور ہوگا یہ کہ جو جتنے ٹیررسٹ ہیں پی ٹی آئی کے، دہشت گرد میں تو ان کو کہوں گا، وہ سارے کے سارے پس منظر سے ہٹ جائیں گے، یا عمران خان مجبوراً ان سب کو اپنے سے ہٹا دیں گے، ڈس آن کریں گے، چاہے وہ پرویز خٹک کو یا جس چیز پہ الزام لگے گا. اور اس کے نتیجے میں ایک نئی پی ٹی آئی آئے گی، صاف ستھرے لوگ آئیں گے جن کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہوگا، یا جو محب الوطن ہوں گے، جو پرو پاکستان ہوں گے. کاشف صاحب آپ نے تو تحریک انصاف کا نیریٹو چینج کر دیا، وہ تو نیا پاکستان بنا رہے تھے، آپ تو نئی پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ اب بات کر رہے ہیں. پروگرام میں وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور پھر اسی جو ہے الفاظ سے اپنے پروگرام کا دوبارہ سے آغاز کریں گے کہ نئی پی ٹی آئی کیا بننے جا رہی ہے. ویلکم بیک ویورز. نئے پاکستان سے نئی پی ٹی آئی تک کا یہ سفر، یہ ماجرا کیا ہے، بات کرتے ہیں حضرت خان مومن صاحب سے. حضرت خان مومن صاحب، کاشف صاحب نے کہا ہے کہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے بڑے دلگیر واقعات تھے، بڑے ہی افسردہ، ہمیں اس کو جو ہے سیاہ باب کہا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا. کاشف صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جو شرپسند عناصر تھے ان کو نکالنے کے بعد ایک صاف ستھری اور نئی پی ٹی آئی تشکیل دی جائے گی. تو یہ بتائیے کہ یہ کیا ہوا، نیا پاکستان بناتے بناتے نئی پی ٹی آئی کی کیا ضرورت محسوس ہوگی؟ ہارون رشید کو وہ جو تجزیہ کار میں سن رہا تھا، انہوں نے کہ نئی پی ٹی آئی بنے گی اور اس کے سربراہ جہانگیر ترین ہوں گے. اچھا، انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی، میں نہیں، انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں نے شرپسندی کی 9 مئی کو، وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے. ہمارے ساتھی نے ان کو دہشت گرد قرار دیا، میں دہشت گرد ان کو نہیں قرار دیا، لیکن انہوں نے شرپسندی کی. ان میں وہ جو شرپسند تھے وہ گھس آئے تھے، وہ اسلحہ لے رہے تھے، ان کے پاس ڈنڈے تھے، غلے لے تھی، اسی طرح اور جو اوزار ان کے پاس تھے وہ فائرنگ کر رہے تھے. جی ٹی روڈ پہ فائرنگ میں قلعہ بلیسار کے ریڈیو پاکستان کے عملے کے گلے پہ چھریاں رکھی انہوں نے. لیکن ایسی وہ یقیناً اگر میرے خیال میں وہ عمران خان کی نظریے کہ وہ عین مطابق ہے، وہ لوگ عین مطابق وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. وہ تو کہہ رہے تھے، وہ تو یہ غلط ہے کہ وہ عمران خان کے نظریے کی وہ عین عمران خان کے نظریے وہ حقیقی معنوں میں نظریاتی کارکن. فیاض، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ انتہائی افسوسناک جو بھی ہوا،
ابھی جو ہے خیبر پختونخوا میں جو جلاؤ گھیراؤ کیا گیا 18 مقدمات اب تک درج کر لیے گئے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو ریڈیو پاکستان کا جو مرکزی ملزم تھا اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے جو کریک ڈاؤن اب جاری ہوا ہے، جس پارٹی کے لیے وہ فرنٹ لائن پر آئے تھے اور انہوں نے شرپسندی کی، وہ تو ظاہر ہے کبھی بھی اون نہیں کریں گے ان کو، تو وہ تو اس آپ کو طرح ہے کیا لگ رہا ہے؟ کہ جتنے بھی سب سے پہلے تو جو ہوا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے شہری، ایز اے ہم اس رہائشی ہیں، باسی ہیں، پشاور میں ہوا، چاہے مردان میں ہوا، چاہے تمرگرہ میں ہوا یا پنجاب میں ہوا، مذمت کرنی چاہیے۔ آپ احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، احتجاج ریکارڈ کریں، اگر آپ اس عمارت کے سامنے آتے ہیں کسی بھی حساس ایریا میں احتجاج ریکارڈ کریں، لیکن پرامن طریقے سے اپنی آواز اٹھائیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچے، جیسے ریڈیو پاکستان میں ہوا، AD ایمبولینس کو جلایا گیا، حشنگری میں دکانیں لوٹ لی گئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو سزا ہونی چاہیے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے، چاہے جس سے بھی ان کا تعلق ہو، جس پارٹی سے ہو، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ بڑی گرما بحث جاری ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مرکزی قائدین تھے وہ تو غائب ہیں، تو ان بیچارے معصوم کارکنان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک فیکٹر ہے کہ اگر اس وقت آن گراؤنڈ یہ قائدین ہوتے، ظاہر بات ہے اپنے قائد کو یا اپنے MPA کو، اپنے رکن صوبائی اسمبلی کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں، اپنے صدر کو، اپنے جنرل سیکرٹری کو فالو کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ موجود ہوتے، یہ کہتے ہیں نہیں کرنا آپ لوگوں نے، تو کسی حد تک یہ موب جو ہے کنٹرول ہو سکتا تھا۔ اور حضرت خان مومن صاحب نے بڑا ویلڈ جو ان کا پوائنٹ تھا کہ ان کو تو پرووک کیا گیا تھا، ان کو تو پہلے سے ہی یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا کرنا ہے۔ ایسے بیانات ہیں ان کے قائدین کے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات ہے، ایمان مزاری نے یہ کہا کہ صرف عمران خان کو اپنی اور اپنی اہلیہ کی پڑی ہے، اور بالکل باقی ان کا بیان آیا۔ جو غریب کارکن ہیں ان کے لیے کوئی وکیل نہیں ہے۔ جو خیبر پختونخوا میں اس وقت تک 1951 لوگ گرفتار ہوئے، اس میں 470 جو ہے نا 3 MPO کے تحت گرفتار، جو کارکن ہیں ان کے لیے کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے۔ اور یہ لیکن جیسے کہ فیاض نے کہا کہ ظاہر وہ شرپسند عناصر تھے، انہوں نے شرپسندی کی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، تنصیبات کو، عسکری تنصیبات کو انہوں نے نہیں چھوڑا، تو کارروائی تو ہوگی اور کارروائی ضرور ہوگی۔ ایک اور آج ایک وکیل ہے PTI کے، اس کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو ATC کے جج ہے پشاور کے، ان کا تعلق مسلم لیگ سے، اس لیے ہمارے کارکنوں کا دڑا دڑ اور جسمانی ریمانڈ دے رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات انہوں نے کہا، یہ بالکل غلط انہوں نے الزام لگایا کہ اگر شرپسندی کرے، املاک کو نقصان، تنصیبات کو نقصان پہنچائے، آپ توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کریں، تو اور اس کے باوجود آپ کو مطلب بالکل شطر بے مہار بالکل نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ناظرین، پروگرام کا جو ہمارا آخری ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ وہ جڑا ہے خیبر پختونخوا کی عوام کے یعنی کہ مفاد عامہ سے۔ بات کریں گے ہم انشورنس کمپنیوں کی جانب سے ہیلتھ کارڈ کے جو معطلی ہے اس کے حوالے سے۔ کاشف صاحب سے بات کریں گے۔ کاشف صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہزارہ ڈویژن کے لوگوں نے کتنا فائدہ اٹھایا تھا اس ہیلتھ کارڈ سے، اور اب جب ہم دیکھ رہے ہیں آن اینڈ آف اس کی معطلی کی جا رہی ہے، مختصراً اپنا موقف دیجیے گا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے مریضوں کے لیے مشکلات کتنی بڑھ جائیں گی؟ مریضوں کے لیے مشکلات بھی بڑھیں گی، اور میری ضلع میں ذمہ دار جو تھے ہیلتھ کارڈ کے، ان سے بھی میری بات ہوئی 1-2 مرتبہ، تو انہوں نے مجھے 1-2 بڑی عجیب سی باتیں بتائیں، کیونکہ میں اتفاق سے میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ ارتباط کے ساتھ پروگرام بھی کرتا ہوں، تو اویئرنیس پہ ہم نے تھوڑا سا کام بھی کیا۔ وہ یہ تھا کہ کوئی بندہ نا اپنی بھینس بیچ کے آ رہا ہے کہ میں نے اسپتال کے پیسے دینے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ پہ فری میں بھی علاج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری طرف جہاں تک میری معلومات ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے جو پیسے ہیں وہ ہمیں بیرون ملک سے ملتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ تو پیسہ باہر کا ہے، جیسے ہیلتھ کارڈ ہے یا احساس پروگرام تھا، یا جس کو ہم نے بینظیر سپورٹ پروگرام کا، یہ تو ہمیں باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ حکومت پاکستان کا کوئی اپنا پیسہ تو نہیں ہے نا۔ ہاں، ہم اسٹیٹ لائف کے ذریعے پیسہ ملتا ہے، انشورنس ملتی ہے، اور میرے خیال میں یہ میاں صاحب نواز شریف صاحب نے یہ شروع ضرور کیا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے تھا، اور PTI کے کریڈٹ پہ ہیلتھ کارڈ بہت بڑا ان کا ایک ایونٹ ہے اور بہت بڑا کام ہے ان کا، اور اس کو میں سمجھتا ہوں اگر PTI کی بات جب بھی کی جائے گی بڑے کاموں کی، سٹیزن پورٹل اور ہیلتھ کارڈ، ان کی بہرحال 2 بڑے کام سمجھے جائیں گے۔ بالکل 2 بڑے کام سمجھے جائیں گے، اور ہمیں امید یہی ہے ناظرین، پروگرام میں کا وقت جو ہے وہ بس ختم ہوا چاہتا ہے، اور ہم امید یہی کر سکتے ہیں اور دعا بھی یہی ہے کہ ملک میں
جو پولیٹیکل جو انسرٹینٹی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو عوامی مفاد کے منصوبے ہیں جیسے کہ ہیلتھ کارڈ پہ ہم بات کر رہے ہیں، صحت کارڈ، وہ بہت سارے بلکہ لاکھوں مریضوں کی مشکلات کا حل تھا، تو ان منصوبوں کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج تھے حضرت خان مومن صاحب، فیاض احمد، اور ہمیں کال پر جوائن کیا تھا کاشف جنجوعہ صاحب نے ایبٹ آباد سے۔ آپ سب کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔